नहमिया बिन हकलिया का कलाम। 20वें बरस किसलियों के महीने में, जब मैं कसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं, निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की और कहा, ए खुदावंद आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व महीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदे की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूं, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूं। और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदे मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदे मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिरकर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो गो तुम्हारे आवारागर्द आसमान के किनारों पर भी हों, मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवी हाथ से छुड़ाया है। आए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बंदे की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपने बंदे को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी था। अरतहशश्ता बादशाह के 20वें बरस नीसान के महीने में, जब मैं उसके आगे थी, तो मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूदे कि तू बीमार नहीं है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ न होगा। तब मैं बहुत डर गया। और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान की खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादिम पर तेरे करम की नजर है, तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे, ताकि मैं उसे तामीर करूं। तब बादशाह ने, मलिका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा, तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा?
غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے، اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا، اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانے عنایت ہوں کہ وہ مجھے یہودا تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دے۔ اور آصف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ ہیکل کے قلعے کے پھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس گھر کے لیے جس میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے۔ اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ تب میں نے دریا پار کے حاکموں کے پاس پہنچ کر بادشاہ کے پروانے ان کو دیے، اور بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سواروں کو میرے ساتھ کر دیا تھا۔ اور جب سنبلت ہورونی اور امونی غلام طوبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہاں آیا ہے تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے، اور میں یروشلم پہنچ کر 3 دن رہا۔ پھر میں رات کو اٹھا، میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی، پر جو کچھ یروشلم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا، اور جس جانور پر میں سوار تھا اس کے سوا اور کوئی جانور میرے ساتھ نہ تھا۔ اور میں رات کو وادی کے پھاٹک سے نکل کر اژدہا کے کنویں اور کوڑے کے پھاٹک کو گیا، اور یروشلم کی فصیل کو جو توڑ دی گئی تھی اور اس کے پھاٹکوں کو جو آگ سے جلے ہوئے تھے دیکھا۔ پھر میں چشمے کے پھاٹک اور بادشاہ کے تالاب کو گیا، پر وہاں اس جانور کے لیے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر میں رات ہی کو نالے کی طرف سے فصیل کو دیکھ کر لوٹا اور وادی کے پھاٹک سے داخل ہوا اور یوں واپس آ گیا۔ اور حاکموں کو معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں کہاں گیا یا میں نے کیا کیا کیا، اور میں نے اس وقت تک نہ یہودیوں، نہ کاہنوں، نہ امیروں، نہ حاکموں، نہ باقیوں کو جو کارگزار تھے کچھ بتایا تھا۔ تب میں نے ان سے کہا، تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔ اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا، اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم اٹھ کر بنانے لگے۔ سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ پر جب سنبلت ہورونی اور امونی غلام طوبیہ اور عربی جشم نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے، تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا، آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہے۔ تب الیاسب سردار کاہن اپنے بھائیوں یعنی کاہنوں کے ساتھ اٹھا، اور انہوں نے بھیڑ پھاٹک کو بنایا
اور اسے مقدس کیا اور اس کے کواڑوں کو لگایا۔ انہوں نے ہمیہ کے برج بلکہ ہنن ایل کے برج تک اسے مقدس کیا۔ اس سے آگے یریہو کے لوگوں نے بنایا، اور ان سے آگے زکور بن امری نے بنایا۔ اور مچھلی پھاٹک کو بنی ہسنا نے بنایا۔ انہوں نے اس کی کڑیاں رکھیں اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے۔ اور ان سے آگے میریموت بن اوریا بن حقوس نے مرمت کی، اور ان سے آگے مسلام بن برکیا بن مشیز بیل نے مرمت کی، اور ان سے آگے صدوق بن بانا نے مرمت کی، اور ان سے آگے تکوئیوں نے مرمت کی، پر ان کے امیروں نے اپنے مالک کے کام کے لیے گردن نہ جھکائی۔ اور پرانے پھاٹک کی یہویدا بن فاسق اور مسلام بن بسودیہ نے مرمت کی۔ انہوں نے اس کی کڑیاں رکھیں اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے۔ اور ان سے آگے ملتیا جباؤنی اور یدون مرنوتی اور جباؤن اور مصفا کے لوگوں نے، جو دریا پار کے حاکم کی عملداری میں سے تھے، مرمت کی۔ اور ان سے آگے سناروں کی طرف سے عزییل بن ہرہیا نے، اور اس سے آگے اتاروں میں سے حننیہ نے مرمت کی، اور انہوں نے یروشلیم کو چوڑی دیوار تک محکم کیا۔ اور ان سے آگے رفایا نے، جو ہور کا بیٹا اور یروشلیم کے آدھے حلقے کا سردار تھا، مرمت کی۔ اور اس سے آگے یدایا بن حرومف نے اپنے ہی گھر کے سامنے تک کی مرمت کی، اور اس سے آگے حتوش بن حسبنیہ نے مرمت کی۔ ملکیہ بن ہارم اور حسوب بن پخت مواب نے دوسرے حصے کی، اور تنوروں کے برج کی مرمت کی۔ اور اس سے آگے سلوم بن ہلوہیش نے، جو یروشلیم کے آدھے حلقے کا سردار تھا، اور اس کی بیٹیوں نے مرمت کی۔ وادی کے پھاٹک کی مرمت ہنون اور زنوا کے باشندوں نے کی۔ انہوں نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے، اور کوڑے کے پھاٹک تک 1000 ہاتھ دیوار تیار کی۔ اور کوڑے کے پھاٹک کی مرمت ملکیہ بن ریکاب نے کی، جو بیت حکرم کے حلقے کا سردار تھا۔ اس نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے۔ اور چشمہ پھاٹک کو سلوم بن کلہوزا نے، جو مصفا کے حلقے کا سردار تھا، مرمت کیا۔ اس نے اسے بنایا اور اس کو پاٹا، اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اس کے اڑبنگے لگائے، اور بادشاہی باغ کے پاس شیلوخ کے حوض کی دیوار کو اس سیڑھی تک جو داؤد کے شہر سے نیچے آتی ہے بنایا۔ پھر نہمیہ بن عزبوک نے، جو بیت سور کے آدھے حلقے کا سردار تھا، داؤد کی قبروں کے سامنے کی جگہ اور اس حوض تک جو بنایا گیا تھا، اور سورماؤں کے گھر تک مرمت کی۔ پھر لاویوں میں سے رہوم بن بانی نے مرمت کی۔ اس سے آگے حسبیہ نے، جو قائلہ کے آدھے حلقے کا سردار تھا، اپنے حلقے کی طرف سے مرمت کی۔ پھر ان کے بھائیوں میں سے بوئی بن ہنداد نے، جو قائلہ کے آدھے حلقے کا سردار تھا، مرمت کی۔ اور اس سے آگے عزر بن یشوا مصپا کے سردار نے دوسرے ٹکڑے کی، جو موڑ کے پاس سلاح خانے کی چڑھائی کے سامنے ہے، مرمت کی۔ پھر باروک بن زبی نے سرگرمی سے اس موڑ سے سردار کاہن الیاسب کے گھر کے دروازے تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی۔
फिर मरीमोत बिन ऊरिया बिन हक्कूस ने एक और टुकड़े की अलियासिब के घर के दरवाजे से अलियासिब के घर के आखिर तक मरम्मत की। और फिर नशेब के रहने वाले काहिनों ने मरम्मत की। फिर बिन्यामीन और हसूब ने अपने घर के सामने तक मरम्मत की। फिर अजरिया बिन मासिया बिन अननिया ने अपने घर के बराबर तक मरम्मत की। फिर बनवी बिन हनदाद ने अजरिया के घर से दीवार के मोड़ और कोने तक एक और टुकड़े की मरम्मत की। फलाल बिन उजी ने मोड़ के सामने के हिस्से की और उस बुर्ज की जो कैद खाने के सेहन के पास के शाही महल से बाहर निकला हुआ है मरम्मत की। फिर फदाया बिन परऊस ने मरम्मत की। और नतनीम मशरक की तरफ ओफल में पानी फाटक के सामने और उस बुर्ज तक बसे हुए थे जो बाहर निकला हुआ है। फिर तकोइयों ने उस बड़े बुर्ज के सामने जो बाहर निकला हुआ है और ऊफल की दीवार तक एक और टुकड़े की मरम्मत की। घोड़ा फाटक के ऊपर काहिनों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। उनके पीछे सदूक बिन इमीर ने अपने घर के सामने मरम्मत की। और फिर मशरकी फाटक के दरबान समाया बिन सिकनिया ने मरम्मत की। फिर हननिया बिन सलमिया और हनून ने जो सल्फ का छठा बेटा था एक और टुकड़े की मरम्मत की। फिर मुसलाम बिन बरकिया ने अपनी कोठड़ी के सामने मरम्मत की। फिर सुनारों में से एक शख्स मिल्किया ने नितनीम और सौदागरों के घर तक हिमफकात के फाटक के सामने और कोने की चढ़ाई तक मरम्मत की। और उस कोने की चढ़ाई और भीड़ फाटक के बीच सुनारों और सौदागरों ने मरम्मत की। लेकिन ऐसा हुआ कि जब सुंबलत ने सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं तो वो जल गया और बहुत गुस्से हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। और वो अपने भाइयों और सामरिया के लश्कर के आगे यूं कहने लगा कि ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या ये अपने गिर्द मोर्चा बंदी करेंगे? क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे? क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे? क्या वो जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेरों में से निकालकर फिर नए कर देंगे? और तूबिया अमूनी उसके पास खड़ा था। सो वो कहने लगा, जो कुछ वो बना रहे हैं अगर उस पर लोमड़ी चढ़ जाए तो वो उनकी पत्थर की शहर पनाह को गिरा देगी। सुन ले आए हमारे खुदा, क्योंकि हमारी हकारत होती है, और उनकी मलामत उन्हीं के सर पर डाल, और असीरी के मुल्क में उनको गारतगरों के हवाले कर दे, और उनकी बदी को ना ढांक, और उनकी खता तेरे हजूर से मिटाई न जाए, क्योंकि उन्होंने मैमारों के सामने तुझे गुस्सा दिलाया है। गर्ज हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगाकर काम करते थे। पर जब सुंबलत और तूबिया और अरबों और अम्मूनियों और अशदूदियों ने सुना कि यरूशलेम की फसील मरम्मत होती जाती है और दरारें बंद होने लगी, तो वो जल गए। और सबों ने मिलकर बंदश बांधी कि आकर यरूशलेम से लड़ें और वहां परेशानी पैदा कर दें।
پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلے میں پہرا بٹھائے رکھا۔ اور یہودا کہنے لگا کہ بوجھ اٹھانے والوں کا زور گھٹ گیا اور ملبہ بہت ہے، سو ہم دیوار نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور ہمارے دشمن کہنے لگے کہ جب تک ہم ان کے بیچ پہنچ کر ان کو قتل نہ کر ڈالیں اور کام موقوف نہ کر دیں، تب تک ان کو نہ معلوم ہوگا نہ وہ دیکھیں گے۔ اور جب وہ یہودی جو ان کے آس پاس رہتے تھے آئے، تو انہوں نے سب جگہوں سے 10 بار آ کر ہم سے کہا کہ تم کو ہمارے پاس لوٹ آنا ضرور ہے۔ اس لیے میں نے شہر پناہ کے پیچھے کی جگہ کے سب سے نیچے حصوں میں جہاں جہاں کھلا تھا، لوگوں کو اپنی اپنی تلوار اور برچھی اور کمان لیے ہوئے ان کے گھرانوں کے مطابق بٹھا دیا۔ تب میں دیکھ کر اٹھا اور امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ تم ان سے مت ڈرو، خداوند کو جو بزرگ اور محیب ہے یاد کرو، اور اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹے بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور گھروں کے لیے لڑو۔ اور جب ہمارے دشمنوں نے سنا کہ یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی اور خدا نے ان کا منصوبہ باطل کر دیا، تو ہم سب کے سب شہر پناہ کو اپنے اپنے کام پر لوٹے۔ اور ایسا ہوا کہ اس دن سے میرے آدھے نوکر کام میں لگ جاتے اور آدھے برچیاں اور ڈھالیں اور کمانے لیے اور بختر پہنے رہتے تھے۔ اور وہ جو حاکم تھے یہودا کے سارے خاندان کے پیچھے موجود رہتے تھے۔ سو جو لوگ دیوار بناتے تھے اور جو بوجھ اٹھاتے اور ڈھوتے تھے، ہر ایک اپنے ایک ہاتھ سے کام کرتا تھا اور دوسرے میں اپنا ہتھیار لیے رہتا تھا۔ اور معماروں میں سے ہر ایک آدمی اپنی تلوار اپنی کمر سے باندھے ہوئے کام کرتا تھا، اور وہ جو نرسنگا پھونکتا تھا میرے پاس رہتا تھا۔ اور میں نے امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ کام تو بڑا اور پھیلا ہوا ہے، اور ہم دیوار پر الگ الگ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ سو جدھر سے نرسنگا تم کو سنائی دے، ادھر ہی تم ہمارے پاس چلے آنا، ہمارا خدا ہمارے لیے لڑے گا۔ یوں ہم کام کرتے رہے، اور ان میں سے آدھے لوگ پاؤ پھٹنے کے وقت سے تاروں کے دکھائی دینے تک برچیاں لیے رہتے تھے۔ اور میں نے اسی موقع پر لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہر شخص اپنے نوکر کو لے کر یروشلم میں رات کاٹا کرے، تاکہ رات کو وہ ہمارے لیے پہرا دیا کریں اور دن کو کام کریں۔ سو نہ تو میں، نہ میرے بھائی، نہ میرے نوکر اور نہ پہرے کے لوگ جو میرے پیراؤ تھے کبھی اپنے کپڑے اتارتے تھے، بلکہ ہر شخص اپنا ہتھیار لیے ہوئے پانی کے پاس جاتا تھا۔ پھر لوگوں اور ان کی بیویوں کی طرف سے ان کے یہودی بھائیوں پر بڑی شکایت ہوئی، کیونکہ کئی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے بیٹے بیٹیاں بہت ہیں، سو ہم اناج لے لیں تاکہ کھا کر جیتے رہیں۔ اور بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم اپنے کھیتوں اور انگورستانوں اور مکانوں کو گرو رکھتے ہیں تاکہ ہم کال میں اناج لے لیں۔ اور کتنے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے کھیتوں اور انگورستانوں پر بادشاہ کے خراج کے لیے روپیہ قرض لیا ہے، پر ہمارے جسم تو ہمارے بھائیوں کے جسم کی طرح ہیں، اور ہمارے بال بچے
ایسے ہیں جیسے ان کے بال بچے، اور دیکھو ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو نوکر ہونے کے لیے غلامی کے سپرد کرتے ہیں، اور ہماری بیٹیوں میں سے بعض لونڈیاں بن چکی ہیں، اور ہمارا کچھ بس نہیں چلتا، کیونکہ ہمارے کھیت اور انگورستان اوروں کے قبضے میں ہے۔ جب میں نے ان کی فریاد اور یہ باتیں سنی تو میں بہت غصے ہوا، اور میں نے اپنے دل میں سوچا اور امیروں اور حاکموں کو ملامت کر کے ان سے کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے سود لیتا ہے، اور میں نے ایک بڑی جماعت کو ان کے خلاف جمع کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنے مقدور کے موافق اپنے یہودی بھائیوں کو جو اور قوموں کے ہاتھ بیچ دیے گئے تھے دام دے کر چھڑایا، سو کیا تم اپنے ہی بھائیوں کو بیچو گے، اور کیا وہ ہمارے ہی ہاتھ میں بیچے جائیں گے؟ تب وہ چپ رہے اور ان کو کچھ جواب نہ سوجھا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو ٹھیک نہیں۔ کیا اور قوموں کی ملامت کے سبب سے جو ہماری دشمن ہیں تم کو خدا کے خوف میں چلنا لازم نہیں؟ میں بھی اور میرے بھائی اور میرے نوکر بھی ان کو روپیہ اور غلہ سود پر دیتے ہیں، پر میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ ہم سب سود لینا چھوڑ دیں۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ آج ہی کے دن ان کے کھیتوں اور انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور گھروں کو اور اس روپے اور اناج اور مے اور تیل کے 100ویں حصے کو جو تم ان سے جبرن لیتے ہو ان کو واپس کر دو۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس کر دیں گے اور ان سے کچھ نہ مانگیں گے، جیسا تو کہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ پھر میں نے کاہنوں کو بلایا اور ان سے قسم لی کہ وہ اسی وعدے کے مطابق کریں گے۔ پھر میں نے اپنا دامن جھاڑا اور کہا کہ اسی طرح سے خدا ہر شخص کو جو اپنے اس وعدے پر عمل نہ کرے اس کے گھر سے اور اس کے کاروبار سے جھاڑ ڈالے۔ وہ اسی طرح جھاڑ دیا اور نکال پھینکا جائے۔ تب ساری جماعت نے کہا آمین، اور خداوند کی حمد کی، اور لوگوں نے اس وعدے کے مطابق کام کیا۔ علاوہ اس کے جس وقت سے میں یہودا کے ملک میں حاکم مقرر ہوا، یعنی ارتخششتہ بادشاہ کے 20ویں برس سے 32ویں برس تک، غرض 12 برس، میں نے اور میرے بھائیوں نے حاکم ہونے کی روٹی نہ کھائی۔ لیکن اگلے حاکم جو مجھ سے پہلے تھے رعیت پر ایک بار تھے، اور علاوہ 40 مسکال چاندی کے روٹی اور میں ان سے لیتے تھے، بلکہ ان کے نوکر بھی لوگوں پر حکومت جتاتے تھے، لیکن میں نے خدا کے خوف کے سبب سے ایسا نہ کیا، بلکہ میں اس شہر پناہ کے کام میں برابر مشغول رہا، اور ہم نے کچھ زمین بھی نہیں خریدی، اور میرے سب نوکر وہاں کام کے لیے اکٹھے رہتے تھے۔ اس کے سوا ان لوگوں کے علاوہ جو ہمارے آس پاس کی قوموں میں سے ہمارے پاس آتے تھے، یہودیوں اور سرداروں میں سے 150 آدمی میرے دسترخوان پر ہوتے تھے، اور ایک بیل اور 6 موٹی موٹی بھیڑیں ایک دن کے لیے تیار ہوتی تھیں۔ مرغیاں بھی میرے لیے تیار کی جاتی تھیں، اور 10 دن کے بعد ہر قسم کی مے کا ذخیرہ تیار ہوتا تھا۔ باوجود اس سب کے میں نے حاکم ہونے کی روٹی طلب نہ کی، کیونکہ ان لوگوں پر غلامی گراں تھی۔ اے میرے خدا، جو کچھ میں نے ان لوگوں کے لیے کیا ہے
اسے تو میرے حق میں بھلائی کے لیے یاد رکھ۔ جب سنبلت اور توبیہ اور جشم عربی اور ہمارے باقی دشمنوں نے سنا کہ میں شہر پناہ کو بنا چکا اور اس میں کوئی رکھنا باقی نہیں رہا، اگرچہ اس وقت تک میں نے پھاٹکوں میں کواڑے نہیں لگائے تھے، تو سنبلت اور جشم نے مجھے یہ کہلا بھیجا کہ ہم اونوں کے میدان کے کسی گاؤں میں باہم ملاقات کریں، پر وہ مجھ سے بدی کرنے کی فکر میں تھے۔ سو میں نے ان کے پاس قاصدوں سے کہلا بھیجا کہ میں بڑے کام میں لگا ہوں اور آ نہیں سکتا، میرے اسے چھوڑ کر تمہارے پاس آنے سے یہ کام کیوں موقوف رہے؟ انہوں نے 4 بار میرے پاس ایسا ہی پیغام بھیجا اور میں نے ان کو اسی طرح کا جواب دیا۔ پھر سنبلت نے 5ویں بار اسی طرح سے اپنے نوکر کو میرے پاس ہاتھ میں کھلی چٹھی لیے ہوئے بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ اور قوموں میں یہ افواہ ہے اور جشمو یہی کہتا ہے کہ تیرا اور یہودیوں کا ارادہ بغاوت کرنے کا ہے، اسی سبب سے تو شہر پناہ بناتا ہے اور تو ان باتوں کے مطابق ان کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور تو نے نبیوں کو بھی مقرر کیا کہ یروشلیم میں تیرے حق میں منادی کریں اور کہیں کہ یہودا میں ایک بادشاہ ہے، پس ان باتوں کے مطابق بادشاہ کو اطلاع کی جائے گی۔ سو اب ہم باہم مشورہ کریں۔ تب میں نے اس کے پاس کہلا بھیجا، جو تو کہتا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ تو یہ باتیں اپنے ہی دل سے بناتا ہے۔ وہ سب تو ہم کو ڈرانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کام میں ان کے ہاتھ ایسے ڈھیلے پڑ جائیں گے کہ وہ ہونے ہی کا نہیں، پر اب اے خدا تو میرے ہاتھوں کو زور بخش۔ پھر میں سمایا بن دلایا بن محتی بیل کے گھر گیا، وہ گھر میں بند تھا۔ اس نے کہا، ہم خدا کے گھر میں ہیکل کے اندر ملے اور ہیکل کے دروازوں کو بند کر لیں، کیونکہ وہ تجھے قتل کرنے کو آئیں گے، وہ ضرور رات کو تجھے قتل کرنے کو آئیں گے۔ میں نے کہا، کیا مجھ سا آدمی بھاگے؟ اور کون ہے جو مجھ سا ہو اور اپنی جان بچانے کو ہیکل میں گھسے؟ میں اندر نہیں جانے گا۔ اور میں نے معلوم کر لیا کہ خدا نے اسے نہیں بھیجا تھا، لیکن اس نے میرے خلاف پیشن گوئی کی، بلکہ سنبلت اور توبیہ نے اسے اجرت پر رکھا تھا، اور اس کو اس لیے اجرت دی گئی تاکہ میں ڈر جاؤں اور ایسا کام کر کے خطا کار ٹھہروں اور ان کو بری خبر پھیلانے کا مضمون مل جائے تاکہ وہ مجھے ملامت کریں۔ اے میرے خدا، توبیہ اور سنبلت کو ان کے ان کاموں کے لحاظ سے اور نوعیدیہ نبیہ کو بھی اور باقی نبیوں کو جو مجھے ڈرانا چاہتے تھے یاد رکھ۔ غرض 52 دن میں الول مہینے کی 25ویں تاریخ کو شہر پناہ بن چکی۔ جب ہمارے سب دشمنوں نے یہ سنا تو ہمارے آس پاس کی سب قومیں ڈرنے لگیں اور اپنی ہی نظر میں خود ذلیل ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا۔
اس کے سوا ان دنوں میں یہودا کے امیر بہت سے خط توبیہ کو بھیجتے تھے اور توبیہ کے خط ان کے پاس آتے تھے، کیونکہ یہودا میں بہت لوگوں نے اس سے قول و قرار کیا تھا، اس لیے کہ وہ سکنیہ بن ارخ کا داماد تھا، اور اس کے بیٹے یہوحانان نے مسلام بن برکیہ کی بیٹی کو بیاہ لیا تھا، اور وہ میرے آگے اس کی نیکیوں کا بیان بھی کرتے تھے اور میری باتیں اسے سناتے تھے، اور توبیہ مجھے ڈرانے کو چٹھیاں بھیجا کرتا تھا۔ جب شہر پناہ بن چکی اور میں نے دروازے لگا لیے اور دربان اور گانے والے اور لاوی مقرر ہو گئے، تو میں نے یروشلیم کو اپنے بھائی حنانی اور کلا کے حاکم حنانیہ کے سپرد کیا، کیونکہ وہ امانت دار اور بہتوں سے زیادہ خدا ترس تھا، اور میں نے ان سے کہا کہ جب تک دھوپ تیز نہ ہو یروشلیم کے پھاٹک نہ کھلیں، اور جب وہ پہرے پر کھڑے ہوں تو کواڑے بند کیے جائیں، اور تم ان میں اڑبنگے لگاؤ، اور یروشلیم کے باشندوں میں سے پہرے والے مقرر کرو کہ ہر ایک اپنے گھر کے سامنے اپنے پہرے پر رہے۔ اور شہر تو وسیع اور بڑا تھا، پر اس میں لوگ کم تھے اور گھر بنے نہ تھے، اور میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ امیروں اور سرداروں اور لوگوں کو اکٹھا کروں، تاکہ نسب نامے کے مطابق ان کا شمار کیا جائے، اور مجھے ان لوگوں کا نسب نامہ ملا جو پہلے آئے تھے، اور اس میں یہ لکھا ہوا پایا: ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل نبوکد نظر بابل کو لے گیا تھا، ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلیم اور یہودا میں اپنے اپنے شہر کو گئے، یہ ہیں: جو زرب بابل یشوا، نہمیہ، عزریہ، رمیہ، نحمانی، مردکی، بلشان، مسپرت، بگوی، نحوم اور بانا کے ساتھ آئے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا شمار یہ تھا: بنی پرعوس 2172، بنی صفتیہ 372، بنی ارغ 652، بنی پخت مواب جو یشوا اور یواب کی نسل میں سے تھے 2818، بنی ایلام 1254، بنی زتو 845، بنی زقی 760، بنی بنوی 648، بنی ببی 628، بنی ازجاد 2322، بنی ادنی کام 667، بنی بگوی 2067، بنی ادین 655۔ حزقیہ کے خاندان میں سے بنی عتیر 98، بنی حشوم 328، بنی بزی 324، بنی خارف 112، بنی جبون 95، بیت لحم اور نتوفا کے لوگ
188, अंतूत के लोग 128, बैत उज़मावत के लोग 42, करीत यरीम कफीरा और बैरूत के लोग 743, रामा और जिबा के लोग 621, मिकमास के लोग 122, बैतेल और आई के लोग 123, दूसरे नबू के लोग 52, दूसरे इलाम की औलाद 1254, बनी हारम 320, यरीहो के लोग 345, लूद और हादीद और अनु के लोग 721, बनी सनाआ 3930, फिर काहिन यानी यशवा के घराने में से बनी यदाया 973, बनी अमीर 1052, बनी फशहूर 1247, बनी हारिम 1017, फिर लावी यानी बनी हुदावा में से यशवा और कदमीएल की औलाद 74, और गाने वाले यानी बनी आसिफ 148, और दरबान जो सलूम और अतीर और तलमून और अकूब और खतीता और सूबी की औलाद थे 138, और नतनीम यानी बनी जीहा, बनी हसूफा, बनी तबूत, बनी करूस, बनी सीगा, बनी फदून, बनी लिबाना, बनी हजाबा, बनी शल्मी, बनी हनान, बनी जदील, बनी जहार, बनी रियाया, बनी रसीन, बनी नकूदा, बनी जजाम, बनी उज़्ज़ा, बनी फासख, बनी बसी, बनी मोनीम, बनी नफूशसीम, बनी बकबूक, बनी हकूफा, बनी हरहूर, बनी बजलीद, बनी महिदा, बनी हर्षा, बनी बरकूस, बनी सिसरा, बनी तामे, बनी निजिया, बनी खतीफा, सुलेमान के खादमों की औलाद बनी सूती, बनी सूफरत, बनी फरीदा, बनी यैला, बनी दरकून, बनी जदील, बनी सिफ्तिया, बनी खतील, बनी फकरूत सिबाइम और बनी अमून, सब नतनीम और सुलेमान के खादिमों की औलाद 392, और जो लोग तलमला और तल हरसा और करूब और अदून और इमीर से गए थे पर अपने आबाई खानदानों और नस्ल का पता न दे सके कि इस्राएल में से थे या नहीं, सो ये हैं: बनी दिलाया, बनी तूबिया, बनी नकूदा 642, और काहिनों में से बनी हिबाया,
بنی حقوس اور برزلی کی اولاد، جس نے جلادی برزلی کی بیٹیوں میں سے ایک لڑکی کو بیاہ لیا اور ان کے نام سے کہلایا۔ انہوں نے اپنی سند ان کے درمیان جو نسب ناموں کے مطابق گنے گئے تھے ڈھونڈی، پر وہ نہ ملی، اس لیے وہ ناپاک مانے گئے اور کہانت سے خارج ہوئے۔ اور حاکم نے ان سے کہا کہ وہ پاک ترین چیزوں میں سے نہ کھائیں جب تک کوئی کاہن اریم و تمیم لیے ہوئے برپا نہ ہو۔ ساری جماعت کے لوگ مل کر 42,360 تھے، علاوہ ان غلاموں اور لونڈیوں کا شمار 7,337 تھا، اور ان کے ساتھ 245 گانے والے اور گانے والیاں تھیں۔ ان کے گھوڑے 736، ان کے خچر 245، ان کے اونٹ 435، ان کے گدھے 6,720 تھے۔ اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض نے اس کام کے لیے دیا۔ حاکم نے 1,000 سونے کے درہم اور 50 پیالے اور کاہنوں کے 530 پیراہن خزانے میں داخل کیے، اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض نے اس کام کے خزانے میں 20,000 سونے کے درہم اور 2,200 منہ چاندی دی۔ اور باقی لوگوں نے جو دیا وہ 20,000 سونے کے درہم اور 2,000 منہ چاندی اور کاہنوں کے 67 پیراہن تھے۔ اور سب لوگ یکتن ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے عزرا فقی سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا لائے۔ اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے، اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے۔ اور عزرا فقیہ ایک چوبی ممبر پر جو انہوں نے اسی کام کے لیے بنایا تھا کھڑا ہوا، اور اس کے پاس متتیہ اور سما اور عنایا اور اوریا اور خلکیہ اور ماسیہ اس کے دہنے کھڑے تھے، اور اس کے بائیں فدایا اور مسائل اور ملکیہ اور ہاشوم اور حسبدانہ اور زکریہ اور مسلام تھے۔ اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا، اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا، اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، آمین آمین۔ اور انہوں نے اوندھے منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا۔ اور یشوا اور بانی اور سربیا اور یامن اور عقوب اور سبتی اور ہودیا اور ماسیہ اور کلیتا اور عزریہ اور یوزبد اور حنان اور فلایا اور لاوی لوگوں کو شریعت سمجھاتے گئے، اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی۔ اور نہمیہ نے جو حاکم تھا اور عزرا کاہن اور فقیہ نے اور ان لاویوں نے
جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، سب لوگوں سے کہا، آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، نہ غم کرو نہ رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ، اور جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے، اور تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ اور لاویوں نے سب لوگوں کو چپ کرایا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ آج کا دن مقدس ہے، اور غم نہ کرو۔ سو سب لوگ کھانے پینے اور حصہ بھیجنے اور بڑی خوشی کرنے کو چلے گئے، کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑھی گئی تھیں سمجھے تھے۔ اور دوسرے دن سب لوگوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی عذرا فقہ کے پاس اکٹھے ہوئے کہ توریت کی باتوں پر دھیان لگائیں، اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 7ویں مہینے کی عید میں جھونپڑیوں میں رہا کریں، اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلم میں یہ اعلان اور منادی کرائیں کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں اور جنگلی زیتون کی ڈالیاں اور مہندی کی ڈالیاں اور کھجور کی شاخیں اور گھنے درختوں کی ڈالیاں جھونپڑیوں کے بنانے کو لاؤ، جیسا لکھا ہے۔ سو لوگ جا جا کر ان کو لائے، اور ہر ایک نے اپنے گھر کی چھت پر اور اپنے احاطے میں اور خدا کے گھر کے صحنوں میں اور پانی پھاٹک کے میدان میں اور افرائیمی پھاٹک کے میدان میں اپنے لیے جھونپڑیاں بنائیں۔ اور ان لوگوں کی ساری جماعت نے جو اسیری سے پھر آئے تھے جھونپڑیاں بنائیں، اور انہی جھونپڑیوں میں رہے، کیونکہ یشوع بن نون کے دنوں سے اس دن تک بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تھا، چنانچہ بہت بڑی خوشی ہوئی۔ اور پہلے دن سے آخری دن تک روز بروز اس نے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور انہوں نے 7 دن عید منائی، اور 8ویں دن دستور کے موافق مقدس مجمع فراہم ہوا۔ پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے، اور اسرائیل کی نسل کے لوگ سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے، اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا، اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے۔ تب قدمیኤل، یشوا اور بانی اور سبنیہ اور بنی اور سربیہ اور بانی اور کنانی نے لاویوں کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی۔ پھر یشوا اور قدمیኤل اور بانی اور حسبنیہ اور سربیہ اور ہودیہ اور سبنیہ اور فتحیہ لاویوں نے کہا، کھڑے ہو جاؤ اور کہو، خداوند ہمارا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہے، تیرا جلالی نام مبارک ہو، جو سب حمد و تعریف سے بالا ہے۔ تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو
اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابراہیم کو چن لیا اور اسے کسدیوں کی اور سے نکال لایا، اور اس کا نام ابراہم رکھا۔ تو نے اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا، اور کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک دینے کا عہد اس سے باندھا، تاکہ اسے اس کی نسل کو دے، اور تو نے اپنے سخن پورے کیے، کیونکہ تو صادق ہے۔ اور تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی، اور بحر کلزم کے کنارے ان کی فریاد سنی، اور فرعون اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب رعیت پر نشان اور عجائب کر دکھائے، کیونکہ تو جانتا تھا کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے، سو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے۔ اور تو نے ان کے آگے سمندر کو 2 حصے کیا، ایسا کہ وہ سمندر کے بیچ سوکھی زمین پر ہو کر چلے، اور تو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤں میں ڈالا، جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے۔ اور تو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی، اور رات کو آگ کے ستون میں، تاکہ جس راستے ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے۔ اور تو کوہ سینا پر اتر آیا، اور تو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی، اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیے، اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا، اور اپنے بندے موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی۔ اور تو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی، اور ان کی پیاس بجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے پانی نکالا، اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کریں جس کو ان کو دینے کی تو نے قسم کھائی تھی۔ لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گھمنڈ کیا اور گردن کش بنے اور تیرے حکموں کو نہ مانا، اور فرمانبرداری سے انکار کیا، اور تیرے عجائب کو جو تو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا، بلکہ گردن کش بنے اور اپنی بغاوت میں اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا، تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائیں۔ پر تو وہ خدا ہے جو رحیم و کریم، معاف کرنے کو تیار اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، سو تو نے ان کو ترک نہ کیا۔ پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا، یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، اور یوں غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے، تو بھی تو نے اپنی گناگو رحمتوں سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا۔ دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا، تاکہ راستے میں ان کی رہنمائی کرے، اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا، تاکہ وہ ان کو روشنی اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا۔ اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی، اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا، اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا۔ 40 برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا،
وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ ان کے پاؤں سوجے۔ اس کے سوا تو نے ان کو مملکتیں اور امتیں بخشی، جن کو تو نے ان کے حصوں کے مطابق ان کو بانٹ دیا۔ چنانچہ وہ سیون کے ملک اور شاہ حسبون کے ملک اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک پر قابض ہوئے، اور تو نے ان کی اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا، اور ان کو اس ملک میں لایا جس کی بابت تو نے ان کے باپ دادا سے کہا تھا کہ وہ جا کر اس پر قبضہ کرے۔ سو ان کی اولاد نے آ کر اس ملک پر قبضہ کیا، اور تو نے ان کے آگے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں کو مغلوب کیا، اور ان کو ان کے بادشاہوں اور اس ملک کے لوگوں سمیت ان کے ہاتھ میں کر دیا کہ جیسا چاہیں ویسا ان سے کری۔ سو انہوں نے فصیل دار شہروں اور زرخیز ملک کو لے لیا، اور وہ سب طرح کے اچھے مال سے بھرے ہوئے گھروں اور کھودے ہوئے کنووں اور بہت سے انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک ہوئے۔ پھر وہ کھا کر سیر ہوئے اور موٹے تازہ ہو گئے، اور تیرے بڑے احسان سے نہایت حظ اٹھایا۔ تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے، اور انہوں نے تیری شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینکا، اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھرا لائیں، قتل کیا، اور انہوں نے غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے۔ اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا، جنہوں نے ان کو ستایا، اور اپنے دکھ کے وقت میں جب انہوں نے تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا، اور اپنی گوناگو رحمتوں کے مطابق ان کو چھڑانے والے دیے، جنہوں نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ لیکن جب ان کو آرام ملا تو انہوں نے پھر تیرے آگے بدکاری کی، اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے قبضے میں چھوڑ دیا، سو وہ ان پر مسلط رہے۔ تو بھی جب وہ رجوع لائے اور تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا، اور اپنی رحمتوں کے مطابق ان کو بار بار چھڑایا، اور تو نے ان کے خلاف گواہی دی تاکہ اپنی شریعت کی طرف ان کو پھیر لائیں، پر انہوں نے گھمنڈ کیا اور تیرے فرمان نہ مانے، بلکہ تیرے احکام کے برخلاف گناہ کیا، جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے جیتا رہے گا، اور اپنے کندھے کو ہٹا کر گردن کش بن گئے اور نہ سنا۔ تو بھی تو بہت برسوں تک ان کی برداشت کرتا رہا، اور اپنی روح سے اپنے نبیوں کی معرفت ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا، اس لیے تو نے ان کو اور ملکوں کے لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ باوجود اس کے تو نے اپنی گوناگو رحمتوں کے باعث ان کو نابود نہ کر دیا اور نہ ان کو ترک کیا، کیونکہ تو رحیم و کریم خدا ہے۔ سو اب اے ہمارے خدائے بزرگ اور قادر و محیب خدا، جو عہد و رحمت کو قائم رکھتا ہے، وہ دکھ جو ہم پر اور ہمارے بادشاہوں پر اور ہمارے سرداروں اور ہمارے کاہنوں پر اور ہمارے نبیوں اور ہمارے باپ دادا پر اور تیرے سب لوگوں پر اسور کے بادشاہوں کے زمانے سے آج تک پڑا ہے، سو تیرے حضور ہلکا نہ معلوم ہو۔ تو بھی جو کچھ ہم پر آیا ہے اس سب میں تو عادل ہے، کیونکہ تو
सच्चाई से पेश आया, पर हमने शरारत की और हमारे बादशाहों और सरदारों और हमारे काहिनों और बाप दादा ने ना तो तेरी शरीयत पर अमल किया और ना तेरे अहकाम और शहादतों को माना, जिनसे तू उनके खिलाफ गवाही देता रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी ममलकत में और तेरे बड़े एहसान के वक्त जो तूने उन पर किया और इस वसी और सरखेज मुल्क में जो तूने उनके हवाले कर दिया, तेरी इबादत ना की और ना वो अपनी बदकारियों से बाज आए। देख, आज हम गुलाम हैं, बल्कि उसी मुल्क में जो तूने हमारे बाप दादा को दिया कि उसका फल और पैदावार खाएं। सो देख, हम उसी में गुलाम हैं। वो अपनी कसीर पैदावार उन बादशाहों को देता है जिनको तूने हमारे गुनाहों के सबब से हम पर मुसल्लत किया है। वो हमारे जिस्मों और हमारे मुआशी पर भी जैसा चाहते हैं इख्तियार रखते हैं, और हम सख्त मुसीबत में हैं। इन सब बातों के सबब से हम सच्चा अहद करते और लिख भी देते हैं, और हमारे उमरा और हमारे लावी और हमारे काहिन उस पर मुहर करते हैं। और वो जिन्होंने मुहर लगाई ये हैं नहमिया बिन हकलिया हाकिम और सिदकिया, सिराया, अजरिया, यर्मिया, फशहूर, अमरिया, मिल्किया, हतूश, सबनिया, मलोक, हारिम, मरीमोत, अब्दिया, दानियल, जिंतून, बारूक, मुसलाम, अबिया, मियामीन, माजिया, बिलजी, समाया, ये काहिन थे। और लावी ये थे यशवा बिन अजनिया, बिनवी, बनी हंदाद में से कदमीएल, और उनके भाई सबनिया, हूदिया, कलीता, फिलाया, हनान, मीका, रहूब, हसाबिया, जकूर, सरबिया, सबनिया, हूदिया, बानी, बनीनू। लोगों के रईस ये थे परूस, पख्त मुआब, एलाम, जतू, बानी, बुनी, अज़जाद, बबई, अदूनिया, बिगवी, इद्दीन, इत्तीर, हिजकिया, अजूर, हूदिया, हासूम, बजई, खरीफ, अंतोत, नोबी, मिगफ्यास, मुसलाम, हजीर, मशजबील, सदूक, यदुआ, फिल्तिया, हनान, अनाया, हूसिया, हननिया, हसूब, हिलुहैस, फिलहा, सोबीक, रहूम, हसबना, मासिया, अखिया, हनान,
अनान, मलूक, हारिम, बाना। और बाकी लोग और काहिन और लावी और दरबान और गाने वाले और नतनीम और सब जो खुदा की शरीयत की खातिर और मुल्कों की कौमों से अलग हो गए थे, और उनकी बीवियां और उनके बेटे और बेटियां, गर्ज जिनमें समझ और अक्ल थी, वो सब के सब अपने भाई अमीरों के साथ मिलकर लानत व कसम में शामिल हुए, ताकि खुदा की शरीयत पर जो बंदाई खुदा मूसा की मार्फत मिली चले, और यहोवा हमारे खुदावंद के सब हुक्मों और फरमानों और आइन को माने और उन पर अमल करे। और हम अपनी बेटियां मुल्क के बाशिंदों को ना दें, और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लें। और अगर मुल्क के लोग सबत के दिन कुछ माल या खाने की चीज बेचने को लाएं, तो हम सबत को या किसी मुकद्दस दिन को उनसे मूल ना लें, और 7वां साल और हर कर्ज का मुतालबा छोड़ दें। और हमने अपने लिए कानून ठहराए कि अपनी खुदा के घर की खिदमत के लिए साल बसाल मिसकाल का 3रा हिस्सा दिया करें, यानी सबतों और नए चांदों की नजर की रोटी और दायमी नजर की कुर्बानी और दायमी सोख्ती कुर्बानी के लिए, और मुकर्ररा ईदों और मुकद्दस चीजों और खता की कुर्बानियों के लिए कि इसराइल के वास्ते कफारा हो, और अपने खुदा के घर के सब कामों के लिए। और हमने यानी काहिनों और लावियों और लोगों ने लकड़ी के हदिये की बाबत कुर्रे डाले, ताकि उसे अपने खुदा के घर में बाप दादा के घरानों के मुताबिक मुकर्ररा वक्तों पर साल बसाल खुदावंद अपने खुदा के मजहबे पर जलाने को लाया करे, जैसा शरीयत में लिखा है। और साल बसाल अपनी अपनी जमीन के पहले फल और सब दरख्तों के सब मेवों में से पहले फल खुदावंद के घर में लाएं। और जैसा शरीयत में लिखा है, अपने पलौठे बेटों को और अपनी मुएशी यानी गाय बैल और भेड़ बकरी के पलौठे बच्चों को अपने खुदा के घर में काहिनों के पास जो हमारे खुदा के घर में खिदमत करते हैं लाएं। और अपने गुंधे हुए आटे और अपनी उठाई हुई कुर्बानियों और सब दरख्तों के मेवों और मै और तेल में से पहले फल को अपने खुदा के घर की कोठरियों में काहिनों के पास और अपने खेत की दह-यकी लावियों के पास लाया करें, क्योंकि लावी सब शहरों में जहां हम काश्तकारी करते हैं 10वां हिस्सा लेते हैं। और जब लावी दह-यकी लें, तो कोई काहिन जो हारून की औलाद से हो लावियों के साथ हो, और लावी दह-यकियों का 10वां हिस्सा हमारे खुदा के बैतुल माल की कोठरियों में लाएं। क्योंकि बनी इसराइल और बनी लावी अनाज और मै और तेल की उठाई हुई कुर्बानियां उन कोठरियों में लाया करेंगे जहां मकदस के ज़रूफ और खिदमत गुजार काहिन और दरबान और गाने वाले हैं, और हम अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे। और लोगों के सरदार यरूशलेम में रहते थे, और बाकी लोगों ने कुर्रे डाले कि हर 10 शख्सों में से एक को शहर मुकद्दस यरूशलेम में बसने के लिए लाए, और 9 बाकी शहरों में रहें। और लोगों ने उन सब आदमियों को जिन्होंने खुशी से अपने आप को यरूशलेम में बसने के लिए पेश किया
दुआ दी। उस सूबे के सरदार जो यरूशलेम में आ बसे ये हैं, पर यहूदा के शहरों में हर एक अपने शहर में अपनी ही मलकियत में रहता था, यानी अहले इस्राएल और काहिन और लावी और नतनीम और सुलेमान के मुलाजमों की औलाद। और यरूशलेम में कुछ बनी यहूदा और कुछ बनी बिन्यामीन रहते थे। बनी यहूदा में से अताया बिन उजिया बिन जकरिया बिन अमराया बिन सफ्ताया बिन महलल एल बिन फारिस में से, और मासिया बिन बारूक बिन कुलहूजा बिन हजाया बिन अदाया बिन यूरेब बिन जिक्रिया बिन शलूनी, सब बनी फारिस जो यरूशलेम में बसे 468 सूरमा थे। और ये बनी बिन्यामीन है, सल्लू बिन मुस्लाम बिन योएद बिन फिदाया बिन कोलाया बिन मासिया बिन एतिएल बिन यसाया। फिर जब्बी सली और 928 आदमी, और योएल बिन जिक्री उनका नाजिम था, और यहूदा बिन हसनुआ शहर के हाकिम का नाइब था। काहिनों में से यदाया बिन यूरीब और याकीन, शिराया बिन खिलकिया बिन मुस्लाम बिन सदूक बिन मिरायूद बिन अखितूब खुदा के घर का नाजिम, और उनके भाई जो हैकल में काम करते थे 822, और अदाया बिन यरूहाम बिन फिलिया बिन अमजी बिन जिक्रिया बिन फशहूर बिन मलकिया, और उसके भाई आबाई खानदानों के रईस 242, और इमशी बिन अजराइल बिन अक्सी बिन मसलिमोत बिन इमीर, और उनके भाई जबरदस्त सूरमा 128, और उनका सरदार जब्दिएल बिन हिजदुलीम था। और लावियों में से मासिया बिन हसूब बिन उजरिकाम बिन हिस्बाया बिन बुनी, और सबती और यूसपाद लावियों के रईसों में से खुदा के घर के बाहर के काम पर मुकर्रर थे। और मतनिया बिन मीका बिन जब्दी बिन आसिफ सरदार था, जो दुआ के वक्त शुक्रगुजारी शुरू करने में पेशवा था। और बकबूकिया उसके भाइयों में से दूसरे दर्जे पर था, और अब्दा बिन समू बिन जलाल बिन यदुतून मुकद्दस शहर में कुल 284 लावी थे। और दरबान अकूब और तलमून और उनके भाई जो फाटकों की निगरानी करते थे 172 थे। और इस्राएलियों और काहिनों और लावियों के बाकी लोग यहूदा के सब शहरों में अपनी अपनी मिल्कियत में रहते थे। पर नतनीम ऊफल में बसे हुए थे, और जीहा और जिस्पा नतनीम पर मुकर्रर थे। और उजी बिन बानी बिन हिस्बिया बिन मतनिया बिन मीका जो आसिफ की औलाद यानी गाने वालों में से था, यरूशलेम में उन लावियों का नाजिम था जो खुदा के घर के काम पर मुकर्रर थे, क्योंकि उनकी बाबत बादशाह की तरफ से हुक्म हो चुका था, और गाने वालों के लिए हर रोज की जरूरत के मुताबिक मुकर्ररा रसद थी।
اور فتایہ بن مشی زبیل جو زارا بن یہودا کی اولاد میں سے تھا، ریت کے سب معاملات کے لیے بادشاہ کے حضور رہتا تھا۔ رہے گاؤں اور ان کے کھیت، سو بنی یہودا میں سے کچھ لوگ کریت اربا اور اس کے قصبوں میں، اور دیبون اور اس کے قصبوں میں، اور یکبزی ایل اور اس کے گاؤں میں رہتے تھے، اور یشوا اور مولادا اور بیت فلت میں، اور حسر سوال اور بیر سبا اور اس کے قصبوں میں، اور سکلاج اور مکونا اور اس کے قصبوں میں، اور این ریمون اور ساریا اور یارموت میں، زانوا، ادلام اور ان کے گاؤں میں، لکیس اور اس کے کھیتوں میں، عزیکا اور اس کے قصبوں میں، یوں وہ بیر سبا سے ہنوم کی وادی تک ڈیروں میں رہتے تھے۔ اور بنی بنیامین بھی جبا سے لے کر آگے مکماس اور ایا اور بیت ایل اور اس کے قصبوں میں، اور انتوت اور نوب اور اننیا اور حاسور اور راما اور جتیم اور حدید اور زبوئیم اور نبلات اور لود اور اونو، یعنی کاریگروں کی وادی میں رہتے تھے۔ اور لاویوں میں سے بعض فریق جو یہودا میں تھے وہ بنیامین سے مل گئے۔ وہ کاہن اور لاوی جو زربابل بن سالتیل اور یشوا کے ساتھ گئے سو یہ ہیں: سرایا، یرمیا، عزرا، امرایا، ملوک، حتوش، سکنیا، رہوم، مریموت، ایدو، جنتو، ابیا، میامین، مدایا، بلجا، سمایا اور یوریب، یدایا، سلو، اموک، خلقیا، یدایا، یہ یشوا کے دنوں میں کاہنوں اور ان کے بھائیوں کے سردار تھے۔ اور لاوی یہ تھے: یشوا، بنوی، قدمیل، سربیا، یہودا، اور متنیا جو اپنے بھائیوں سمیت شکر گزاری پر مقرر تھا، اور ان کے بھائی بقبوکیا اور انو ان کے سامنے اپنے اپنے پہرے پر مقرر تھے۔ اور یشوا سے یو یقیم پیدا ہوا، اور یو یقیم سے الیاسب پیدا ہوا، اور الیاسب سے یدو پیدا ہوا، اور یدو سے یونتن پیدا ہوا، اور یونتن سے یدو پیدا ہوا۔ اور یو یقیم کے دنوں میں یہ کاہن آبائی خاندانوں کے سردار تھے: سرایا سے مرایا، یرمیا سے حننیا، عزرا سے مسلام، امریا سے یہوحنان، ملکو سے یونتن، سبنایا سے یوسف، حارم سے عدنا، میرایوت سے خلقی، ایدو سے ذکریا، جنتون سے مسلام، ایبیا سے ذکری، منیامین سے معادیہ سے فلتی، بلجا سے سمو، سمایا سے یہونتن، یوریب سے متنی، یدایا سے عزی، سلی سے قلی، اموک سے عبر، خلقیا سے حسبیا، یدایا سے نتنی ایل،
الیاسب اور یہویدا اور یوحنان اور یدو کے دنوں میں لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار لکھے جاتے تھے، اور کاہنوں کے دارا فارسی کی سلطنت میں بنی لاوی کے آبائی خاندانوں کے سردار یوحنان بن الیاسب کے دنوں تک تواریخ کی کتاب میں لکھے جاتے تھے، اور لاویوں کے رئیس حسبایا، سربیا اور یشوا بن قدمی ایل اپنے بھائیوں سمیت آمنے سامنے باری باری سے مرد خدا داؤد کے حکم کے مطابق حمد اور شکر گزاری کے لیے مقرر تھے۔ متنیہ اور بکبوکیا اور عبدیہ اور مسلام اور تلمون اور عقوب دربان تھے، جو پھاٹکوں کے مخزنوں کے پاس پہرا دیتے تھے۔ یہ یویقیم بن یشوا بن یوصدق کے دنوں میں اور نہمیہ حاکم اور عزرا کاہن اور فقی کے دنوں میں تھے۔ اور یروشلیم کی شہر پناہ کی تقدیس کے وقت انہوں نے لاویوں کو ان کی سب جگہوں سے ڈھونڈ نکالا کہ ان کو یروشلیم میں لائیں، تاکہ وہ خوشی خوشی جھانج اور ستار اور بربط کے ساتھ شکر گزاری کر کے اور گا کر تقدیس کریں۔ سو گانے والوں کی نسل کے لوگ یروشلیم کی گرد و نواح کے میدان سے اور نتوفاتیوں کے دیہات سے اور بیت الجلجال سے بھی اور جبا اور ازماوت کے کھیتوں سے اکٹھے ہوئے، کیونکہ گانے والوں نے یروشلیم کے گردا گرد اپنے لیے دیہات بنا لیے تھے۔ اور کاہنوں اور لاویوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور انہوں نے لوگوں کو اور پھاٹکوں کو اور شہر پناہ کو پاک کیا۔ تب میں یہودا کے امیروں کو دیوار پر لایا، اور میں نے 2 بڑے غول مقرر کیے جو حمد کرتے ہوئے جلوس میں نکلے، ایک ان میں سے دہنے ہاتھ کی طرف دیوار کے اوپر سے کوڑے کے پھاٹک کی طرف گیا، اور یہ ان کے پیچھے پیچھے گئے، یعنی ہوسایا اور یہودا کے آدھے سردار، عزریہ، عزرا اور مسلام، یہودا اور بنیامین اور سمایا اور یرمیا، اور کچھ کاہن زادے نرسنگے لیے ہوئے، یعنی زکریہ بن یونتن بن سمایا بن متنیہ بن مکایا بن زکور بن آصف، اور اس کے بھائی سمایا اور عزریل، مللی، جللی، مائی، نتنییل اور یہودا اور حنانی مرد خدا داؤد کے باجوں کو لیے ہوئے جاتے تھے، اور عزرا فقی ان کے آگے آگے تھا۔ اور وہ چشمہ پھاٹک سے ہو کر سیدھے آگے گئے، اور داؤد کے شہر کی سیڑھیوں پر چڑھ کر شہر پناہ کی اونچائی پر پہنچے، اور داؤد کے محل کے اوپر ہو کر پانی پھاٹک تک مشرق کی طرف گئے۔ اور شکر گزاری کرنے والوں کا دوسرا غول، اور ان کے پیچھے پیچھے میں اور آدھے لوگ ان سے ملنے کو دیوار پر تنوروں کے برج کے اوپر چوڑی دیوار تک، اور افرائیمی پھاٹک کے اوپر پرانے پھاٹک اور مچھلی پھاٹک اور ہننیل کے برج اور ہمیہ کے برج پر سے ہوتے ہوئے بھیڑ پھاٹک تک گئے، اور پہرے والوں کے پھاٹک پر کھڑے ہو گئے۔ سو شکر گزاری کرنے والوں کے دونوں غول اور میں اور میرے ساتھ آدھے حاکم خدا کے گھر میں کھڑے ہو گئے۔ اور کاہن الیاقیم، ماسیہ، منیامین، مکایا، الیوعینی، زکریہ، حننیہ نرسنگے لیے ہوئے تھے، اور ماسیہ اور سمایا اور الیعزر اور عزی اور یہوحنان اور ملکیہ اور اعلام اور عزر
اپنے سردار گانے والے ازرخیہ کے ساتھ بلند آواز سے گاتے تھے۔ اور اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں اور خوشی کی، کیونکہ خدا نے ایسی خوشی ان کو بخشی کہ وہ نہایت شادمان ہوئے، اور عورتوں اور بچوں نے بھی خوشی منائی۔ سو یروشلم کی خوشی کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ اسی دن لوگ خزانے کی اور اٹھائی ہوئی قربانیوں اور پہلے پھلوں اور دہ یکیوں کی کوٹڑیوں پر مقرر ہوئے، تاکہ ان میں شہر شہر کے کھیتوں کے مطابق جو حصے کاہنوں اور لاویوں کے لیے شرع کے مطابق مقرر ہوئے ان کو جمع کریں، کیونکہ بنی یہودا کاہنوں اور لاویوں کے سبب سے جو حاضر رہتے تھے خوش تھے۔ سو وہ اپنے خدا کے انتظام اور طہارت کے انتظام کی نگرانی کرتے رہے، اور گانے والوں اور دربانوں نے بھی داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، کیونکہ قدیم زمانے سے داؤد اور آصف کے دنوں میں ایک سردار مغنی ہوتا تھا، اور خدا کی حمد اور شکر کے گیت گائے جاتے تھے۔ اور تمام اسرائیل زربابل کے اور نہمیہ کے دنوں میں ہر روز کی ضرورت کے مطابق گانے والوں اور دربانوں کے حصے دیتے تھے۔ یوں وہ لاویوں کے لیے چیزیں مخصوص کرتے اور لاوی بنی ہارون کے لیے مخصوص کرتے تھے۔ اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا، اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور موابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں۔ اس لیے کہ وہ روٹی اور پانی لے کر بنی اسرائیل کے استقبال کو نہ نکلے، بلکہ بلعام کو ان کے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ ان پر لعنت کرے، پر ہمارے خدا نے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا۔ اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا۔ اس سے پہلے الیاسب کاہن نے، جو ہمارے خدا کے گھر کی کوٹریوں کا مختار تھا، توبیہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک بڑی کوٹری تیار کی تھی، جہاں پہلے نذر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور مے کی اور تیل کی دہ یقیاں جو حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھی، اور کاہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھی۔ پر ان ایام میں یروشلم میں نہ تھا، کیونکہ شاہ بابل ارتخشستہ کے 32ویں برس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی، اور میں یروشلم میں آیا اور معلوم کیا کہ خدا کے گھر کے صحنوں میں توبیہ کے واسطے ایک کوٹری تیار کرنے سے الیاسب نے کیسی خرابی کی ہے۔ اس سے میں نہایت رنجیدہ ہوا، اس لیے میں نے توبیہ کے سب خانگی سامان کو اس کوٹری سے باہر پھینک دیا۔ پھر میں نے حکم دیا اور انہوں نے ان کوٹریوں کو صاف کیا، اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نذر کی قربانیوں اور لبان کو پھر وہیں لے آیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاویوں کے حصے ان کو نہیں دیے گئے، اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے اپنے اپنے کھیت کو بھاگ گئے ہیں۔ تب میں نے
हाकिमों से झगड़ कर कहा कि खुदा का घर क्यों छोड़ दिया गया है, और मैंने उनको इकट्ठा करके उनको उनकी जगह पर मुकर्रर किया। तब सब अहले यहूदा ने अनाज और मै और तेल का 10वां हिस्सा खजानों में दाखिल किया। और मैंने सलमाया काहिन और सदूक फकी और लावियों में से फिदाया को खजानों की खजांची मुकर्रर किया, और हनान बिन जकूर बिन मतनिया उनके साथ था, क्योंकि वो दयानतदार माने जाते थे और अपने भाइयों में बांट देना उनका काम था। ऐ मेरे खुदा, इसके लिए मुझे याद कर और मेरे नेक कामों को जो मैंने अपने खुदा के घर और उसकी रसूम के लिए किए मिटा न डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बास को देखा जो सबत के दिन हौजों में पांव से अंगूर कुचल रहे थे और पूले लाकर उनको गधों पर लादते थे। इसी तरह मैं और अंगूर और इंजीर और हर किस्म के बोझ सबत को यरूशलेम में लाते थे, और जिस दिन वो खाने की चीजें बेचने लगे मैंने उनको टोका। और वहां सूर के लोग भी रहते थे जो मछली और हर तरह का सामान लाकर सबत के दिन यरूशलेम में यहूदा के लोगों के हाथ बेचते थे। तब मैंने यहूदा के उमरा से झगड़ कर कहा, ये क्या बुरा काम है जो तुम करते और सबत के दिन की बेहुरमती करते हो। क्या तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा ही नहीं किया? और क्या हमारा खुदा हम पर और इस शहर पर ये सब आफतें नहीं लाया? तो भी तुम सबत की बेहुरमती करके इस्राएल पर ज्यादा गजब लाते हो। सो जब सबत से पहले यरूशलेम के फाटकों के पास अंधेरा होने लगा तो मैंने हुक्म दिया कि फाटक बंद कर दिए जाएं, और हुक्म दे दिया कि जब तक सबत गुजर न जाए वो न खुले। और मैंने अपने चंद नौकरों को फाटकों पर रखा कि सबत के दिन कोई बोझ अंदर आने न पाए। सो व्यापारी और तरह तरह के माल के बेचने वाले 1 या 2 बार यरूशलेम के बाहर टिके। तब मैंने उनको टोका और उनसे कहा कि तुम दीवार के नजदीक क्यों टिक जाते हो? अगर फिर ऐसा किया तो मैं तुमको गिरफ्तार कर लूंगा। उस वक्त से वो सबत को फिर न आए। और मैंने लावियों को हुक्म किया कि अपने आप को पाक करें और सबत के दिन की तकदीस की गर्ज से आकर फाटकों की रखवाली करें। ऐ मेरे खुदा, इसे भी मेरे हक में याद कर और अपनी बड़ी रहमत के मुताबिक मुझ पर तरस खा। उन्हीं दिनों में मैंने उन यहूदियों को भी देखा जिन्होंने अशदूदी और अमूनी और मुआबी औरतें ब्याह ली थीं, और उनके बच्चों की जबान आधी अशदूदी थी और वो यहूदी जबान में बात नहीं कर सकते थे, बल्कि हर कौम की बोली के मुताबिक बोलते थे। सो मैंने उनसे झगड़कर उनको लानत की और उनमें से बाज को मारा और उनके बाल नोच डाले, और उनको खुदा की कसम खिलाई कि तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को न देना, और न अपने बेटों के लिए और न अपने लिए उनकी बेटियां लेना। क्या
شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا؟ اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا، اور وہ اپنے خدا کا پیارا تھا، اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھنسایا۔ سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کری کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کری؟ اور الیاسب سردار کاہن کے بیٹے یویدا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہارونی سنبلت کا داماد تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا۔ اے میرے خدا، ان کو یاد کر، اس لیے کہ انہوں نے کہانت کو اور کہانت اور لاویوں کے عہد کو ناپاک کیا ہے۔ یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سے پاک کیا، اور کاہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے ہدیے اور پہلے پھلوں کے لیے حلقے مقرر کر دیے۔ اے میرے خدا، بھلائی کے لیے مجھے یاد کر۔